अस्सलाम वालेकुम शायद दस्तूर से मैं हूं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज के अखबारात की अहम शह सुर्खी और वो ये कि करप्शन के हवाले से जो इंडेक्स है, आलमी इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होने के बजाय खराब हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर करप्शन में इजाफा हुआ है। और अगर इस बात को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है उसका नारा ही ये था कि करप्शन और करप्ट अनासर का एहतसाब। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि करप्शन कम होने के बजाय पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई। इसी मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मारूफ सहाफी, कॉलमिस्ट, तजज़ियाकार वजाहत मसूद साहब और हम्माद गजनवी साहब। हम्माद साहब, आपके ख्याल में ये करप्शन में इजाफा जय मानीदार, जबकि ऑपोजिशन तो सारी जेलों में थी, करप्ट लोग तो सारे जेलों में थे। नवाज शरीफ का ही कोई दखल रहा होगा इसमें। अच्छा जी, मामला ये है कि हुकूमत ने जो रवैया अपनाए रखा पिछले 2.5 साल, वो ये था कि हमें आप जीडीपी की बेंचमार्क से न परखिए, आप हमें फॉरेन रिजर्व्स के बेंचमार्क से न परखिए, आप हमें किसी और पैमाने पे मत नापिए। हमारा सबसे बड़ा नारा है करप्शन के खिलाफ। हमारा सबसे बड़ा जिहाद करप्शन है, क्योंकि करप्शन जो है वो उम्मुल खवाइस है उनकी नजर में, और उसी की वजह से महंगाई होती है। तो आज मैं बहुत से क्लिप्स देख रहा था 2002 से लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के आज तक के, वो क्लिप्स थे जो हुकूमत ने आने से पहले तक के, जिसमें वो मुसलसल कह रहे हैं कि देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप लोगों की नजर से गुजरी होगी। बता रहे हैं खान साहब कि ये आपने रिपोर्ट देखी है, इसमें हमारा ये दर्जा है और इसकी वजह से मुल्क में करप्शन बढ़ती है, ये करप्शन का घर है, करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ती है और आवाम की जिंदगी दुश्वार तर हो जाती है। यानी तमाम खराबियों की जड़ जो थी वो करप्शन करार दी गई। तो अभी आपने बताया कि 4 दर्जे हम मजीद नीचे गिरे हैं। अब ये जो मंत्रा है उनका करप्शन का, ये लोग कहते हैं और हम कभी सुनते हैं कभी अनसुनी कर देते हैं कि जो मामला जिस खराबी में हुकूमत मुलव्वस होती है वो उसी का इल्जाम अपने अपोनेंट्स को देना शुरू कर देती है और फिर दिन रात देना शुरू कर देती है। यानी आप सुनते होंगे कि आटा माफिया और शुगर माफिया के खिलाफ वजीर आजम किस तरह डटे हुए हैं, और भी बहुत सी माफियाज के खिलाफ किस तरह डटे हुए हैं हमारे वजीर आजम साहब। ये डटे हुए हैं, वो ये उसका नतीजा आ गया है, उस पर्चे का नतीजा आ गया है। नतीजा ये आया है कि जो आपके घर में हो रहा था और आप मुसलसल लोगों को उसका इल्जाम दे रहे थे। अब एक इंटरनेशनल इदारे ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन का आलम पहले से कहीं बढ़ गया है और 4 दर्जे हम मजीद गिरे हैं इस इस गढ़े में। अच्छा, साथ में मुख्तसरन ये बता दूं कि आप क्यों गिरते हैं। इन्होंने तो जो भी वजह बताई कि करप्शन होती है, महंगाई बढ़ती है, ये है वो, लेकिन करप्शन होती कहां पर है? अगर आप इन ममालिक की फहरिस्त देखें ना, तो आपको बहुत सी दिलचस्प बातें नजर आएंगी इसमें। सबसे सीधी बात यह है कि जिस मुल्क में आईन शिकनी होती है, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां करप्शन होती है। ये सीधा वाह आपको वाह नजर वाह आता है। वो वाह फहरिस्त पढ़ लीजिए आप मुल्कों की। उन मुल्कों में वाह। ये वैसे रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस जो है वो इसका एक कॉज होती है। लेकिन आप वो लिस्ट देखें तो आपको साफ, आप देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखें वो क्या है जी वजह साहब, व्हाई नेशंस फेल, यस उसके अंदर जो मरकजी जो नुक्ता है ना कि इंक्लूसिव जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, नेशंस होती हैं, वो वहां पर करप्शन कम होती है। अब मैं अपने अल्फाज दे रहा हूं, वहां पे करप्शन कम होती है। और जो एक्सक्लूसिव मुआशरे होते हैं, स्टेट्स होती हैं, निजाम होते हैं, वहां पे करप्शन ज्यादा होती है। तो अब आप अपने मुल्क को उसकी रोशनी में देखिए कि ये हमने जो रियासत बनाई है,
اچھا اسی طرح ایک اور نظر ڈالیے آپ, ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ جہاں جس ملک کا میڈیا فری نہیں ہے آپ کو نظر آئے گا واہ کہ وہ کرپشن کیا کی بات فہرست میں گرا ہوا ہے, اور وہاں پہ بے پناہ کرپشن ہو رہی ہے. ملکوں کی فہرست دیکھ لیجیے نا, نمبر دیکھیے ان کے. میں اس میں اضافہ کروں گا اسی سے جڑی ہوئی بات کہ جس ملک میں مسنگ پرسنز ہوتے ہیں اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے. یہ یس بظاہر یہ شاید کسی کو عام سننے میں یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, لیکن یہ آپ اس فہرست کو دیکھیں گے تو آپ کو سیدھی بات سمجھ آئے گی کہ جن ملکوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں, یعنی اگر ایک فکرے میں ہم کہیں کہ جن ملکوں میں آئین کا احترام نہیں ہوتا وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے معاشرے ہیں, اور ان میں مزید کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب اس موضوع پہ گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وجاہت صاحب سے اب ہم. جی وجاہت صاحب, یہ جو ہاں باتیں ظاہر ہے حماد غزنوی صاحب نے کی, لیکن ان کا تو پولیٹیکل ایجنڈا ہی یہ ہے, جیسا کہ حماد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کرپشن, اینٹی کرپشن ایجنڈا, لیکن اینٹی کرپشن کے بجائے کرپشن بڑھ رہی ہے. تو اس سے حکومت کو گھبرانا چاہیے یا نہیں, کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ تو ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ 18ویں ترمیم, اور یہ کیونکہ زیادہ تر معاملات صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں تو صوبائی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ 3 صوبوں کے اندر وفاقی حکومت ہی کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. قیوم صدیقی, ایک تو مجھے گلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں نے بہت غلطی کی جو حماد بھائی سے پہلے بات کرنے کو کہہ دیا. تو صبر کافی ہے, اور ردیف کے تمام امکانات ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے بات اس خوبصورتی سے بیان کی کہ میرے منہ سے تو خیر بہت ہی فلبدی جو ہے, بہت ہی جو ہے وہ بے ساختہ سبحان اللہ اس پہ نکلا. وہ بات کی تہ تک پہنچتے ہیں. آپ کی شفقت ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ کرپشن ہے, جیسے حماد غزنوی نے کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ درست کہا, یہ پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کرپشن ہوتی کیا ہے. یہ جو میرے جیسا سائیکل سوار ریڈی برتان تانگا بان آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ کرپشن وہ ہوتی ہے جب ناکے پہ پولیس والا اس سے 20 روپے لے لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پولیس والے نے مجھ سے 20 روپے لیے ہیں تو نواز شریف نے وہ 2 لاکھ لے لیے ہوں گے. وہ اس کو کرپشن سمجھتا ہے. کرپشن کا مطلب ہے کہ ایک ملک میں شہریوں اور ریاست کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, جو عمرانی معاہدہ ہوا ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ عناصر, کچھ ایلیمنٹ, کچھ فرقے, کچھ گروہ ایسے ہیں جو ناجائز اختیار حاصل کیے ہوئے ہیں. کرپشن اسے کہتے ہیں. ایک عام آدمی تو ہمارے جیسے غریب ملکوں میں ہم عام آدمی ہی ہیں, ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے. مہنگائی تو 77 میں بھی ایشو تھی, مہنگائی آج بھی ایشو ہے. آج میں نے محترم شبلی فراز, خدا ان کی عمر دراز کرے, وہ غالباً کوئی 60 برس کے تو ہوں گے اس وقت, انہوں نے ایک لفظ بولا, ایک جملہ بولا, میں وہ دہرائے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ٹرانسپیرنسی اس لیے کرپشن کی نشاندہی ہماری جو ہے وہ درجہ گھٹا رہی ہے کہ اب لوگ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں. کیا اس وقت میں کبھی کرپشن پہ بات ہوتی تھی؟ سرکار 1949 میں ایوب کھوڑوں پہ 62 الزامات لگائے گئے تھے. سرکار 1954 میں جب دستور ساز اسمبلی توڑی غلام محمد نے, جب 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو جو 3 الزامات لگائے ان میں سے ایک بدعنوانی تھی. سرکار اس ملک میں بدعنوانی کے نام پہ ضیاء الحق نے پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ لگایا. سرکار اس ملک میں جی وائٹ پیپرز, اور وہ بھی بدقسمتی سے ہمارے ہی ایک محترم صحافی آئی ایچ برنی صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ رقم کیے تھے وائٹ پیپرز 3,
اور بھٹو صاحب پہ ٹیلی پیسے کا الزام مالی بددیانتی کا نہیں لگا پائے، سوائے اس کے کہ جی انہوں نے ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ درآمد کیے وتھ پرائم منسٹریل، وہ جو کنسیشن ہوتی ہے ڈیوٹی کی، اس کے علاوہ بھٹو صاحب پہ نہیں الزام لگا پائے. اینڈ بھٹو صاحب پیشن نیور واز منی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیسے کی ہوس اس ملک کی سیاست میں داخل کی گئی انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے، دیٹ واز 1985. کیا یہ فرمائیے کہ کیا میاں نواز شریف نے احتساب کی بات نہیں کی؟ کیا میاں نواز شریف نے احتساب میں 1990 میں زرداری صاحب کو قید نہیں کیا؟ کیا زرداری صاحب نے 11 برس قید جو ہے بغیر کسی کنوکشن کے نہیں کاٹی؟ کیا احتساب الرحمان جو اب پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، دبئی وغیرہ میں ہوتے ہوں گے کہیں، کیونکہ تمام محسنین قوم بالآخر یا امریکہ پہنچ جاتے ہیں یا دبئی پہنچ جاتے ہیں. جی جی بالکل. تمام محسنین قوم بالآخر یا تو دبئی پہنچ جاتے ہیں یا امریکہ پہنچ جاتے ہیں. کیا کچھ آسٹریلیا میں بھی. سید جزیروں کے بارے میں بات کریں گے، ہمیں اجازت نہیں. ہم تو جزائر مین لینڈ پر ہی ہاں مین لینڈ پہ رہیں گے، کیونکہ ہم تو جزائر شرق الہند کے محبوس ہیں. ہم تو جزائر انڈیمن کے قیدیوں کے بچے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو یہ ہماری تاریخی سزائیں ہیں. تاریخی سزائیں یہ ہماری تاریخی سزائیں سر. ہیں. ملک کے اندر آپ جتنے بھی آپ پی سی او آرڈرز دیکھ لیں، پروکلیمیشن آف ایمرجنسی آرڈرز، یعنی کہ جن کے تحت مارشل لاء لگائے گئے، ان میں بھی جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے سارے، اس لیے کہ کرپشن بنیادی طور پہ ملک اور ملک، ریاست اور ریاست کے عوام کے درمیان معاہدے کی تنسیخ کا نام ہے. ورنہ تو معاف کیجیے گا، ایک میٹر ریڈر جو ہے وہ اسٹیٹ ریٹ کی علامت ہے. ایک فٹ کانسٹیبل انف ہے. جہاں فٹ کانسٹیبل پہنچ جاتا ہے پولیس کا، اس کا مطلب ریاست آ گئی ہے، قانون آ گیا. یہ کیسا ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آتا ہے اور وہ ایک بات کہتا ہے اور میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں ڈیم بناؤں گا، میں اس کے کنارے منجی بچھاؤں گا اور وہاں پہ ڈانگ لے کے بیٹھ جاؤں گا. پھر میں اب وہ معاف کیجیے گا، اب ماؤں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، پاپولیشن پلاننگ کی ضرورت موجود ہے. ویئر از حاکم نثار؟ آپ نے اپنے منصب کی عزت مٹی میں ملا دی ہے. اور مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کا احترام کروں. میں نہیں کرنا چاہتا توہین عدالت، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے 70 برس کی تاریخ میں یہ بتایا جائے کہ عدلیہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کب کھڑی ہوئی ہے. یہ کرپشن جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ریاست کی عوام پہ اندھا دھند بالادستی کا نام ہے. اور عمران خان صاحب تو خیر لفظوں سے کھیلنے کے استاد ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جب جواب دہ حکومت ہوگی تو کرپشن کم ہوگی. یہ جو آج ہماری دھوتی جو ہے، ہماری ثقافت اڑ کے کھیتوں میں پہنچ گئی ہے، وہ بھی گنے کے، تو معاف کیجیے گا اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو براڈ شیٹ سے لے کے ہمارے اداروں، ہمارے پی آئی اے کے طیاروں اور ہمارے ریکارڈ ڈک، اور یہ جو ہم عالمی برادری میں ہم پرایا ہو گئے ہیں، ہم جو ہے وہ شتروں کی طرح کا ہمارا منصب ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کا احترام نہیں کیا. I have every respect for Asad Durrani. Perhaps I have remotely known him personally. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ذہین اساتذہ جو ہمارے اسپیر کی عادت ہے ان میں سے ایک ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ اسد درانی جو ہے وہ کٹارے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہوتا ہے غداری کی جو تہمت ہے، یہ جو الزام ہے. آپ کو یاد ہے میں کارتھی 5 برس نہیں برداشت کر پائی یہ امریکی ریاست اس کو، اور میں کارتھی جو ہے وہ میں لفظ ٹھنڈا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو بہت سلیقے سے سائیڈ لائن پہ کیا گیا، وہ ختم ہو گیا. یہ جو غداری ہوتی ہے یہ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. کون سا صحافی ہے،
کون سا دانشور ہے, کون سا سیاستدان ہے جو اپنے ملک کا برا سوچے گا, سوائے اس کے کہ کوئی اپنے مفاد میں یہ کہے کہ یہ بددیانت لوگ ہیں. اور یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آج پارلیمنٹ کی جو اپر ہاؤس کی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے, اس میں جا کے شبلی فراز صاحب نے ایک لفظ بولا ہے کہ بعض اخبارات اور جرائد مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں چونکہ اردو زبان تھوڑی بہت سمجھتا ہوں تو مخصوص کا لفظ بہت واہیات معنی رکھتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب واضح کریں کہ وہ مخصوص ایجنڈا کیا ہے تاکہ ہم بھی اس کی مخالفت کریں. ہم بھی چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں بتایا جائے کہ وہ مخصوص ایجنڈا کیا ہے جس پہ کچھ اخبارات اور جرائد اور کچھ میڈیا آؤٹلیٹس جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ہمیں 19 اپریل 1959 یاد ہے. شبلی فراز کو اس لیے یاد نہیں ہوگا کیونکہ he has switched the lines, he has crossed over the line. جس لکیر کے اس طرف محاصرے میں ان کے والد محترم کھڑے تھے, شبلی فراز لکیر پار کر کے, سرحد پار کر کے, سیما پار کر کے پلی طرف چلے گئے. ہمیں یاد ہے کہ اس ملک میں پروگریسو پیپرز پہ جب قبضہ کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اخبارات غیر ملکی ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا وہ کون صحافی ہے جو ملک کے اندر یا ملک کے باہر کسی سے بھی ڈکٹیشن لیتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ مخصوص ایجنڈا یہ کیا ہوتا ہے؟ واضح کریں نا, مخصوص ایجنڈا کیا ہے. نہیں تو دوبارہ اپنا جی نہیں آپ اپنا مکمل کیجئے. سید میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کرپشن کے نام پہ. پہلے انہیں غریب کیا جاتا ہے اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری غربت کا باعث سو اینڈ سو ہے. پاکستان کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی غربت کا باعث کہ ذمہ دار کون لوگ ہیں. اب ان سے پردے اٹھ رہے ہیں, لیکن اب میڈیا فکشن لکھ رہا ہے, اب میڈیا ناول لکھ رہا ہے. اب میڈیا جو ہے وہ جو لفظ بول رہا ہے, میں حیران پریشان ہوا ہوں کہ یہ جو عارف نقوی صاحب پہ کہ برطانیہ سے امریکہ منتقلی پہ, وہ پاکستان میں ابراج گروپ نہیں ہے. جی ابراج گروپ کے جو عارف نقوی صاحب ہیں, اس پہ ایک بار ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ امریکی عدالتوں کی حالت زار. آج پاکستان میں لاہور میں احتساب کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع سابق وزیر خارجہ کو سونے کے لیے گدا نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھنا مشکل ہے. اس ملک کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی عدالتوں کی حالت زار. اے دل زار, اے دل زار. یہ کیا صحافت ہے؟ یہ صحافت نہیں ہے میرے آقا. ہم فکشن لکھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کی صحافت کو اگلے برس کا ادب میں نوبیل پرائز ملنا چاہیے بیسٹ فکشن رائٹنگ کا, کیونکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں. حماد غزنوی صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ جھوٹ؟ جی جناب, حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اب دیکھیں ریاست جھوٹ بول رہی ہے, حکومت تو ہے ہی نہیں ہے, ریاست جھوٹ بول رہی ہے. آپ کی لیکن اس میں آپ سارے میڈیا کو تو رگڑا نہیں دے سکتے نا وجاد صاحب. باقی والا جو میڈیا ہے جس کو رگڑا نہیں دے رہے, اس کو جو رگڑا لگ رہا ہے اس کے تو آپ بھی گواہ ہیں. آپ بھی کمال کرتے صدیقی صاحب, آپ بھی جو ہے وہ یعنی استہزاء فرماتے ہیں. حضور جو میڈیا جس کو رگڑا نہیں دیا جانا چاہیے اسے جو رگڑا لگ رہا ہے وہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے میرے آقا. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وجہ سے اپنا کیمرہ تھوڑا ٹھیک کر لیں. ہاں اچھا, کرپشن اور کرپشن یعنی یہ 3 وجوہات ملک میں تباہی کی ہمیں بتائی گئی تھی. کرپشن اور کرپشن. اچھا, اب میں نے جو آپ سے اشارہ کیا تھا نا کہ جو کام حکومت بکثرت کر رہی ہوتی ہے اس کا الزام وہ اپنے اپوننٹس پہ لگاتی ہے. یہ پہلے تو ہم نے سمجھا شاید یہ کوئی سیاسی جھگڑے میں
حکومت کے مخالفین یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب جب کہ کچھ وقت گزر چکا ہے تو ہمارے سامنے کافی ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے۔ اب یہ جو کرپشن والی بات ہے اور اس رپورٹ کے بعد تو آپ یہ پوچھنا واجب ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم بنی گالا کا ذکر سنتے تھے اور پھر ہم علیمہ خان صاحبہ کا ذکر سنتے رہے، پھر وہ چینی سکینڈل آ گیا، ہم نے جہانگیر ترین صاحب کے تذکرے سنے، اور پھر کبھی اعظم سواتی صاحب، کبھی زلفی بخاری صاحب، اور کبھی واوڈا صاحب کے این آر او کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں نا، اچھا این آر او ایک اور چیز ہے جو مسلسل صبح و شام اس کی بھی گردان کی جاتی ہے، این آر او نہیں دیا جائے گا۔ یہ میں نے جتنے نام گنے ہیں یہ سب این آر او کے فیضان سے ہی چل رہے ہیں۔ تو یعنی جتنی بھی، اچھا اسی طرح میں مثال مثلاً جیسے یہ کہتے ہیں بھئی یہ ضیاء الحق کی پیداوار، یہ جیلانی کی انگلی پکڑ کر چلنے والا، یہ سب یعنی آپ سوچئے یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب یہ تانا دیتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو کہ تمہاری آمد جو اس کھیل میں ہوئی تھی سیاست کے کوچے میں، وہ تو تم انگلی پکڑ کر آئے تھے ایک ڈکٹیٹر کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جو جس پہ الزام تھا کہ اس نے ایدھی کو لندن فرار ہونے پہ مجبور کیا دسمبر 1994 کے آخری ہفتے میں، اور وہ 8 جنوری 1995 کو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ حمید گل اور عمران خان نے مجھے دھمکیاں دی۔ بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے جی، یہ وہ صاحب فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو حکومت جس طرح پچھلے 5 سال سے تو ہم یعنی اب ہمیں تو چھوڑیے آپ، اب تو یہ نوشتہ دیوار ہے نا، یہ تو سڑک پر جو آپ گنوا رہے تھے نا، ریڑی بان اور کوچ بان اور تانگا بان، اب تو یہ ان لوگوں کی گفتگو میں شامل ہو گئی نا بات کہ اس کھیل کے پیچھے کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ جس کار خیر میں جس یہ چیز میں ملوث ہوتی ہے نا حکومت، وہ اسی کا الزام یعنی شور پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر وہ اپنے مخالفین کو یہ الزام دیتی ہے، یعنی کرپشن سب سے بڑی اس کی مثال ہے۔ وہ این آر او وغیرہ تو چلیں یہ سارا دن چلتی رہتی ہے بات، یا ڈکٹیٹرز کے پالے ہوئے ہم نہیں ہیں جی، ہم تو نہیں آئے نہیں دیکھیں اس میں میں اس بات پہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا، اور دوسری طرف ان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں، یہ 18ویں ترمیم اور صوبائی حکومتیں زیادہ، وفاقی حکومت کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب وزیر اعظم ڈرائی ہیومر سے کام لے رہے ہیں میرے آقا، بلکہ رائی ہیومر سے کام لے رہے ہیں، ڈارک ہیومر سے کام لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم لیکن ایک کو مرتبہ اچھی طرح سے پھر جو معلوم ہے ہے وہ کیا کہہ یہ 18ویں ترمیم ہی پھر تنقید کا نشانہ بن رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے اس لیے کہ 18ویں ترمیم اس ملک کے لوگوں کو اس ملک کے کاروبار حکومت میں شامل کرنے کا نسخہ ہے، اور وہ کچھ لوگوں کی آنکھ میں چپتا ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 2008 سے 2018 تو معاف کیجئے تخصیص تو فرمائیے حضور، آپ تو اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے 2002 میں اکتوبر میں آ کے، اور ان کی کیبنٹ میں 2008 سے 2018 تک رہنے والے کتنے منسٹرز ہیں؟ وہ چھوڑے اس بات کو، وہ جو آپ ٹانگیں چوڑی کر کے شلوار پہن کے پشاوری چپل پہن کے 17ویں آئینی ترمیم میں ساتھ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ کتنے ارکان اسمبلی تھے؟ آپ کی اپنی ہی ذات مبارکہ تھی حضور۔ You were standing with the dictator. You were standing with the dictator. اور آج ہمیں مت کہے کہ ہم نے غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے ٹیررزم کے خلاف تحریک میں جنگ میں حصہ لیا۔ فضول بات کر رہے ہیں۔ یہ تصویریں عمران خان کی 2003 نومبر کی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ طاہر القادری ہے، فضل الرحمان ہے اور قاضی حسین احمد ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے خلاف جو کرپشن ہوئی ہے اصل اس کے حصے دار ہے۔ ان کو 18ویں ترمیم اس لیے چپتی ہے کہ 18ویں ترمیم نے بائی اینڈ لارج 17th امینڈمنٹ کو جو ہے وہ انڈو کیا ہے۔ پاکستان کے آئین کے خلاف 2 بڑی سازشیں ہوئی ہیں، 8ویں ترمیم 1985 کی اور 17ویں ترمیم 2003 کی۔ عمران خان صاحب
इस वक्त भी पाकिस्तान लोगों को धोखा देना चाहते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि साहब हम ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, हमने इसी मुल्क की सड़कों पे जूते खाते हुए ये उम्र गुजारी है। हमें मालूम है कि करप्शन किसे कहते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि करप्ट किसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वजाद मसूद साहब और हम्माद गजनवी साहब। आपसे गुफ्तगू करते हुए तो वक्त जो है वो बहुत कम लगता है, लेकिन बहुत वक्त गुजर गया। बहरहाल जी, ये जो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम अफसोस ही कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर कि एंटी करप्शन का नारा लगाकर बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत के बारे में जब वो क़य्यूम सिद्दीकी जब वो आएगी करप्ट तरीकों से तो वो करप्ट ही होगी ना। तो खान साहब जो आए ही करप्ट रास्ते से हैं, वो करप्शन कैसे दूर करेंगे, ये लोगों को हमें बताने की जरूरत है। हम तो अपने आप और मैं, हम सब, हमाद भाई, हम हाँ, और हमारे बहुत से अच्छे दोस्त मकदूर भर बताते हैं कि भाई करप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो करप्शन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकालना नहीं है, ये आए दिन बिजली की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है। किसी को खुश तो किया जा रहा है ना। वजाद मसूद साहब के इन अल्फाज के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।